बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। दो खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, परवेज़ इलाही साहब ने इत्तेमाद का वोट लेने से इनकार कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को उन्होंने एक पैगाम भेजा है और इस पैगाम के पीछे इस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार था, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर पीडीएम की जमातें आइंदा इंतखाबात के हवाले से क्या मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं और एक बहस चल निकली है कि आइंदा इंतखाबात अगर वक्त से पहले नहीं होंगे तो अपने वक्त पर ज़रूर होंगे, और इस पर क्या मौक़िफ़ सामने आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और फिर दूसरी जमातें इस हवाले से क्या सोच रही हैं। और फिर एक फ़िक्र लाहक है तमाम जमातों को कि इमरान खान तमाम जमातों को पाकिस्तान की सियासत से हमेशा के लिए माइनस कर देगा अगर हमने इंतखाबात अपने वक्त पर नहीं करवाए। ये नई बहस लंदन से जिसका आगाज़ हुआ, इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर मुल्ज़िम नवीद जिसने इमरान खान पर कातलाना हमला किया, उनके वकील साहब कौन हैं और ये इमरान खान के बारे में किस किस्म के ख्यालात रखते हैं और इनका ताल्लुक़ किस टेलीविज़न चैनल से है, इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि जिस तरह 11 जनवरी करीब आ रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो तेवर हैं और जो अंदाज है वो बदलता जा रहा है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद कायदीन ने यह बात कही कि हम एतमाद का वोट पहले ले लेंगे। खान साहब भी ये कहते रहे कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने उस्मान बुज़दार को और इसके अलावा जो पार्टी के दीगर लोग हैं पंजाब में जो एक्टिव हैं उन्हें टास्क भी दिया, जिसमें स्पीकर पंजाब असम्बली को भी एक टास्क दिया गया कि वो लोगों के पास जाएं, उनसे गुफ्तगू करें और एतमाद मिलें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पर खड़ी है, और चेक करके बताएं कि वो कौन से किरदार हैं जब एतमाद का वोट लेने की बारी आएगी तो वो मुनहरिफ हो सकते हैं ताकि उसका कोई सद्देबाब किया जा सके। पता ये चला कि 3 ऐसे अराकीने सूबाई असम्बली थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ है, और इस हवाले से खान साहब ने ख़ुद भी ये कहा कि जब एतमाद का वोट डालने की बारी आएगी तो वो असम्बली में नहीं जाएंगे और पार्टी डिसिप्लिन से बाहर हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक बहस ये चल रही है कि अगर कोई शख्स जिसे पार्टी बाउंड करे, कायद बाउंड करे, पार्लिमानी लीडर बाउंड करे कि आपने फ़लाँ शख्स पर एतमाद का इजहार करना है, असम्बली में जाएं, और अगर वो उस दिन नहीं जाता तो क्या ये पार्टी पॉलिसी से इनहराफ होगा, इसकी आईनी और कानूनी हैसियत क्या है, और क्या इस फैसले को या इस इकदाम को जो उसका अपना ज़ाती फेल होगा सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले के तनाजुर में देखा जा सके, जहां पर अदम एतमाद का रास्ता हमेशा के लिए रोक दिया गया कि कोई दूसरी पार्टी का जो रुकन है वो किसी दूसरी पार्टी को यानी अपनी पार्टी से हटकर वोट डाल नहीं सकता। उस फैसले की रोशनी में इसे देखा जाने लगा। ये बहस चल भी रही है और ऐन मुमकिन है कि ये मामला अगर इस नहज पर आ जाता है, दोबारा अदालत में जाकर इसकी तशरीह करवाई जाए कि जब पार्टी डिसिप्लिन की बात आएगी, अगर आपने अदम एतमाद में भी अगर वोट कास्ट किया तब भी ये डिसिप्लिन से बाहर होने की तरफ पहला कदम है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में। और बिल्कुल उसी तरह अगर आपने एतमाद के वोट वाले दिन छुट्टी कर ली तो इसको भी उसी तरह देखा जाए, परखा जाए। व्यूअर्स, आपको भी बता दें कि 2 लोग हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान किया, और इन अफराद के अंदर एक तो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की ज़हरा नकवी हैं, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई की मोमिना वहीद जो हैं वो ऐलान कर चुकी बाकायदा तौर पर कि वो परवेज़ इलाही साहब को वोट नहीं डालेंगी। और फिर जहां तक ज़हरा नकवी का ताल्लुक है तो ऑब्वियसली पार्टी डिसिप्लिन इन पर भी लागू होता है। अगर उनकी जमात ये कहती है कि आपने वोट नहीं डालना तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मौजूद है जिसकी रोशनी में वो ये करेंगी। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने बहुत पहले से खान साहब से गुफ्तगू जो है उसका आगाज़ कर दिया था, और वो सीट एडजस्टमेंट की बात तक कर रहे थे कि खान साहब कुछ सीटें हमें भी दी जाएं और हम आपका साथ देंगे। लेकिन अब मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की ज़हरा नकवी की तरफ से ये जो ऐलान किया गया, यकीनन यहाँ पर भी खुफिया हाथ शामिल है, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी मजहबी जमातें हैं उनमें हमेशा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का किरदार जो है वो हमें नज़र आया, और एक इन्फ्लुएंस जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का हमेशा से इन जमातों में रहा है। अब मोमिना वहीद साहिबा ये कहती हैं कि उनकी परवेज़ इलाही साहब की जो उनके काम उन्हें पसंद नहीं है, और फिर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का उन्होंने इजहार भी किया
کیونکہ یہ وہ ٹولہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ تھا لیکن آپ نے کسی اور شخص کو اقتدار میں لا کر بٹھا دیا۔ ویورز آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہ سچویشن ہے دو افراد کی جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ پاکستان تحریک انصاف کے کہنے پر پرویز الہی صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے۔ اب نمبر جو ہے نا وہ 187 کا کہا یہ جا رہا ہے کہ نمبر پورا ہے، لیکن اگر 2-3 افراد آگے پیچھے ہو گئے تو پھر پرویز الہی صاحب جو اعتماد کا ووٹ لینے کی بات کر رہے ہیں وہ نمبر پورا نہیں کر پائیں گے۔ اب ان حالات کے اندر ہوا کیا ہے؟ پرویز الہی صاحب جس طرح وقت قریب آ رہا ہے وہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی کاف لیگ نے کہا کہ جناب یہ آپ کی امانت ہے، آپ جس دن کہیں گے ہم 1 منٹ بھی نہیں لگائیں گے، آپ کی امانت آپ کے حوالے کریں گے۔ لیکن ہم نے اس کے بعد کیا دیکھا کہ انٹرویوز آنا شروع ہو گئے۔ پرویز الہی صاحب نے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کہہ دیا کہ جنرل باجوہ کے بارے میں اگر آپ نے ایسی آئندہ بات کہی تو ہم بھی پھر بولیں گے، اور ہم نے اگر کامل علی آغا کو بولنے کے لیے کہہ دیا تو پھر ان کو کوئی چپ نہیں کروا سکتا، وہ سارا دن بولیں گے۔ اس قسم کے بیانات آئے، اور پھر خان صاحب نے کیا کیا؟ خان صاحب نے ان کو بلایا اور اعلان جب وہ کر رہے تھے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا تو ساتھ بٹھا کر وہی باتیں کہی جو پرویز الہی صاحب جس کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں۔ لیکن خان صاحب نے پھر بعد میں یہ بھی کہا کہ پرویز الہی صاحب یہ آپ کی جماعت ہوگی، آپ کی اپنی پالیسی ہوگی، پاکستان تحریک انصاف کا اپنا نقطہ نظر ہے اور ہم اپنے نقطہ نظر سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ اتحادی ہیں، اتحادی بن کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے اوپر بارگیننگ شروع ہو گئی۔ بارگیننگ کیا تھی ویورز؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرو۔ 35 اور 15 کی فگر سامنے آئی کہ اس تحت یعنی اس پروپورشن کے تحت جو ہے ہمیں سیٹ دی جائیں، قومی اسمبلی میں 15، 35 پنجاب کے اندر، اور پھر ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ویورز یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کیا جا رہا تھا کہ پرویز الہی صاحب کو سیٹ پہ بیٹھنے کی عادت ہو گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، اب یہ بات درست ہے غلط ہے ایک علیحدہ معاملہ ہے، جاوید چودھری نے اپنے کالم میں یہ لکھا کہ باجوہ یہ چاہتا تھا، جنرل باجوہ، کہ کسی طرح پرویز الہی صاحب کو یا پھر علیم خان کو جو ہے وہ سی ایم پنجاب لگایا جائے۔ اب ہوا کیا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اگر باقیات اس وقت موجود ہیں، جنرل باجوہ کی باقیات اگر موجود ہیں، اور پھر ان کی خواہش بھی کہیں نہ کہیں تو باقی ہوگی، اور پھر پرویز الہی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے قریبی ہیں، وہ دم بھی بھرتے ہیں، اور پھر دونوں باپ بیٹے نے یہ کہا بھی کہ بھئی ہم نے تو جن کی جو ہمارے سے زیادہ سمجھدار ہیں، سیاستدانوں سے زیادہ سمجھدار ہیں، ہم ان کے کہنے پر چلیں گے۔ اب ہوا یہ کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ ان کا کوئی بندہ پنجاب میں لگا رہے۔ اب پرویز الہی صاحب کرسی پر بیٹھے ہیں اور وہ کیا اس کرسی کو چھوڑیں گے؟ ان کی باتوں سے ایسا نہیں لگ رہا۔ انہوں نے جو بیانات دیے ہیں میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ یہ جو بیک گراؤنڈر آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا، اس لیے کہ آپ کو سمجھ میں آ سکے کہ یہ باتیں جو آج انہوں نے کہی ہیں یہ کس طرف جا رہی ہیں۔ اور 11 جنوری سے پہلے عمران خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ، کیا کاف لیگ جو ہے اعتماد کا ووٹ لے گی نہیں لے گی، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے ویورز آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ کاف لیگ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے نمبرز کو انشور کر رہی ہے۔ لوگ جو ہیں وہ اپنے جڑے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، اور جو ناراض ہو گئے ہیں ان کو بھی منانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 1-2 جن کا ذکر ہم نے پروگرام کے شروع میں کیا، جنہوں نے خود بھی آخر اعلان جو ہے وہ کر دیا ہے۔ اب بلال وڑائچ صاحب ہیں اور ان کی ملاقات ہوئی ہے زمان پاک میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب سے، اور ایک ویڈیو بھی جاری کیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کی کا جو ویژن ہے، تحریک انصاف کا جو ویژن ہے اس کی تائید کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم پرویز الہی صاحب کو جو ہے وہ ووٹ دیں گے۔ یہ منون میں نے آپ کے سامنے وہ تحریر رکھ دی جو فواد چوہدری صاحب کی طرف سے ایک ویڈیو پیغام کی شکل میں جاری کی گئی۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ گورنر کے بارے میں پرویز الہی صاحب نے کیا کہا۔ ان سے سوال ہوا، یہ ایک جگہ گئے ہیں، ٹیچنگ ہاسپٹل کا کوئی افتتاح تھا، وہاں پر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی داخل نہیں ہونے دیا، اور وہ ویڈیوز بھی میڈیا پر اس وقت جو ہے سرکولیٹ کر رہی ہیں۔ اس کی شکایت بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ جا کر لگائیں گے۔ انہوں نے وہاں پر جو سوال ہوا اس کا جواب یہ دیا کہ آپ اعتماد کا ووٹ کب لیں گے؟ چوہدری صاحب یہ تو بتائیں۔ چوہدری صاحب نے کہا کہ جناب اعتماد کا ووٹ لینا میری مرضی ہے، میں لوں نہ لوں، آپ کون ہوتے ہیں ایسی باتیں کرنے والے؟ گورنر کا خط میں کسی صورت بھی اسے تسلیم نہیں کرتا۔ گورنر کا خط غیر قانونی تھا، اس لیے ہم اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے۔ ابھی انہوں نے ایک اصولی موقف جو اپنا لیا۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک غیر قانونی حکم دیا گیا اور اس کے خلاف جو ہے ہم پہلے ہی عدالت کے اندر موجود ہیں،
اور پھر انہوں نے جو سب سے زیادہ عجیب بات کہی، ایک اتحادی ہونے کی حیثیت سے کسی کو اس قسم کے بیانات نہیں دینے چاہیے، لیکن پرویز الہی صاحب نے اس سے سخت بیانات دیے. لیکن یہ جو نقطہ جس پر اس وقت پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے وہ آ کر کھڑی ہے، اس کے بعد آپ کو یہ احساس ضرور ہوگا کہ اب ان کی راہیں اور جو کرسی کی ایک لت لگ گئی ہے نا، پرویز الہی صاحب اس لت سے اب پیچھے نہیں ہٹیں گے. پی ٹی آئی کے اعتماد کا ووٹ دلانے کے اعلان سے علیحدہ کر لیا گیا ہے اور کہا کہ اعتماد کا ووٹ لینے کی اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. پی ٹی آئی کو چاہیے کہ غیر ذمہ دارانہ بیانات نہ دے اور 25 تاریخ کو اپنا حال یاد کرے. یہ پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں. حالانکہ پرویز الہی صاحب کو جو کچھ اسمبلی کے فلور کے اوپر ہوا اور انہوں نے جس طرح پٹیاں کر کے اور جس طرح لوگوں نے ان کے اوپر دھاوا بولا، تو میرا خیال ہے کہ پرویز الہی صاحب آپ کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسی اسمبلی کے فلور پہ پولیس داخل ہوتی ہے اور آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو، جس میں یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ جو سلوک ہوا، اگر آپ ایسی زبان استعمال کریں گے کہ ان کی زبانیں نکلی ہوئی تھی، تو یقیناً یہ اتحادیوں والے کوئی چال چلن نہیں ہے. تو آپ اتحادیوں کی طرح جو ہے اپنا موقف ضرور دیں، بیانات بھی دیں، لیکن اگر آپ اس طرح کی زبان استعمال کریں گے تو جناب یہ زبان تو کسی اور کی ہے، اور آپ صرف اور صرف آگے موجود ہیں، پیچھے آپ کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بول رہی ہے. اور اگر میں کہوں کہ میں نہیں، میرا یار بولتا، کیونکہ آپ نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اپنا دوست کہا ہے، عقل مند کہا ہے، تو اس وقت آپ کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی روح جو ہے وہ آ چکی ہے. جہاں پر پرویز الہی صاحب نے توپوں کے رخ پاکستان تحریک انصاف کی طرف کیے ہوئے ہیں نا، وہیں پر انہوں نے عمران خان کی تعریف بھی کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان قائد اعظم کے بعد پاکستان کے سب سے مقبول اور بڑے لیڈر ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. تعریف وہ ہوتی ہے جو آپ کا اتحادی کرے، آپ کا دشمن کرے اور آپ کی قابلیت کو تسلیم کرے. یہ صرف پرویز الہی صاحب نہیں، بلکہ کچھ روز پہلے ایک انٹرویو منصور علی خان کے ساتھ تھا، ہنا پرویز بٹ کا. انہوں نے بھی کہا کہ عمران خان کی جو سب سے اچھی بات ہے نا، ان کے اعصاب بہت مضبوط ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس بیان کے بعد ان کی جو پارٹی میں درگت بنائی گئی ہوگی، کیونکہ یہ وہ خواتین ہیں نون لیگ کے اندر جو ہمیشہ سے بڑی ووکل رہتی ہیں. ان کے آپ کو کلپس بھی بہت زیادہ وائرل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کریں گے جو یقیناً جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور عقل سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو لہٰذا ان کو رکھا ہی پارٹی میں اس لیے گیا ہے کہ آپ نے کچھ سٹیٹمنٹ جاری کرنی ہے اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ بیشنگ کی جائے گی. یعنی یہ نون لیگ کے اندر ان کی جو قابلیت ہے وہ سوشل میڈیا کو استعمال کر کے اور پھر جو پارٹی کی بیشنگ ہے، یعنی اپنے مخالفین کی جو بیشنگ کرنی ہے، اس کے لیے انہیں پارٹی میں رکھا گیا ہے. تو وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ عمران خان کے اعصاب جو ہیں بہت ہی مضبوط ہیں، اور جس کے پیچھے خان صاحب پڑ جاتے ہیں نا، جس کام کے پیچھے، اسے پایہ تکمیل تک پہنچا کر چھوڑتے ہیں. پاکستان کے اندر نا 2 خاندان تھے. اب خان صاحب کی جماعت کے آنے کے بعد کیا ہوا، لوگوں کے پاس ایک آپشن ایسا آ گیا جس کا تعلق مروثیت سے نہیں ہے، جس کا تعلق ڈائریکٹ پاکستان کے ساتھ ہے. اور یہی وہ جنگ ہے جو عمران خان صاحب لڑ رہے ہیں، اور یہی مقبولیت کی جو جنگ ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کسی صورت بھی قبول نہیں ہے. اور اس وقت عمران خان پاکستان کے 85% حصے پر حکمرانی کر رہا ہے. اس حکمرانی کو کیسے ختم کیا جائے جب وفاق میں اس کے پاس حکومت بھی نہیں ہے، لیکن وہ پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے. اگر ملک کے اندر الیکشن ہو گئے تو پھر اس مقبولیت کے ریزلٹس آپ کو ملیں گے کہ پاکستان کی عوام جو ہے اس پہ مہر لگائے گی، اور عمران خان 2/3 اکثریت کے ساتھ ملک کا اگلا وزیر اعظم ہوگا. پھر تمام چیزوں کو ریورس لگے گا. پھر احتساب کا جو نعرہ خان صاحب نے 5 سال پہلے لگایا تھا، یہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا، اور پھر کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ نیب کو کنٹرول کر سکے، وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو کنٹرول کر سکے، لوگوں کو کنٹرول کر سکے، دھڑوں کو کنٹرول کر سکے. اسی لیے عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے آپ کے سامنے مختلف کرداروں کو اس سیاست میں جو ہے وہ اتارا جاتا ہے. ویورز، پرویز الہی صاحب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بالکل اس وقت کنٹرول میں ہیں، اور وہ جو بات کر رہے ہیں وہ خود نہیں کر رہے، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح پنجاب اسمبلی کو جو ہے روکا جا سکے. اور میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ دوسری طرف انہیں حمایت جو ہے ایک طرح سے نون لیگ کی بھی حاصل ہے. ہاں، وہ کوشش ضرور کریں گے کہ اعتماد کا ووٹ، اگر یہ بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو اسے روکا جا سکے، لیکن یہ ان کے فائدے میں بھی ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے اسمبلی تحلیل جو ہے وہ نہیں ہونے دینا چاہتے تھے. اس میں وہ کامیاب ہو گئے. ہائی کورٹ کا ڈیسیژن موجود ہے جس کے تناظر میں کہا گیا کہ آپ کسی صورت بھی اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے. ان کی بات بھی مانی گئی. اور پھر دوسری طرف کیا ہوا کہ
اگر اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے تو الیکشن ہوں گے، اور الیکشن کے اندر پنجاب جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ان تمام جماعتوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ دوسری طرف کاف لیگ کی یعنی پرویز الہی صاحب کی بھی خواہش تھی کہ اسمبلی تحلیل نہ ہو، ہمیں وقت دیا جائے، ایک بجٹ پیش کرنے دیا جائے، وہ بھی پوری ہو گئی۔ تو یہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ اپنا کام جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کے ذریعے جو ہے وہ دکھا رہی ہے۔ ویورز، اس وقت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی صفوں میں یہ بات بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے کہ بلاول زرداری نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم اگر وقت سے پہلے الیکشن نہیں چاہتے تو ہم اس میں تاخیر بھی نہیں چاہتے، الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے، اور وہ طاقتیں جنہوں نے ٹیکنوکریٹ حکومت لانے کا شوشہ چھوڑا، یہ ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس موقف کو اصولی موقف سمجھا جائے، اور اس موقف کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر طرح سے اس کا دفاع کیا جائے گا اور ہر صورت میں اسے پورا کیا جائے گا۔ یہ پیغام دے دیا انہوں نے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ نون لیگ نے، اعظم نذیر تارڑ صاحب وفاقی وزیر قانون ہیں، انہوں نے آ کر کہا کہ جناب ٹیکنوکریٹ حکومت کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہیں آ سکتی، یعنی ووٹرز کو ٹیسٹ کیا گیا، اور پھر جب ادھر سے بھی انکار ہو گیا، کیونکہ اس وقت یہ بات ہم بھی کر رہے تھے کہ نون لیگ کو یہ سوٹ کرتی ہے بات، اور اس لیے سوٹ کرتی ہے کہ حکومت کے مشکل فیصلے سارے کے سارے کس کے ریکارڈ میں جا رہے ہیں، کس کے کھاتے میں لکھے جا رہے ہیں، وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون۔ اور معیشت دیوالیہ، پاکستان کے اندر مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، اور پھر جو اکنامک کرائسس جہاں پہ اس وقت سٹینڈ کرتا ہے، ڈار صاحب ناکام ہو گئے، تو اس چیز سے بچنے کے لیے ایک ڈھال بن سکتی تھی ٹیکنوکریٹ حکومت، لیکن خطرہ یہ تھا کہ اگر یہ ٹیکنوکریٹ حکومت کو پرولونگ کر دیا گیا تو پھر جمہوریت کا کیا ہوگا۔ اس لیے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو یہ پیغام دیا گیا بلاول زرداری کی طرف سے کہ بھائی اس چیز کی آپ نے امید نہیں رکھنی۔ اب ایک نئی بحث جو ہے نا وہ شروع ہو گئی ہے۔ بحث یہ ہے کہ نون لیگ اس پورے عمل میں جب سے وہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے غائب ہے، کس طرح اپنے ووٹر کو دوبارہ جو ہے وہ ٹریک پہ لے کر آئے گی، یعنی جو 2/3 اکثریت خان صاحب حاصل کریں گے جب بھی الیکشن ہوگا، تو کس طرح یہ اپنا شیئر جو ہے ووٹر کا وہ واپس لیا جا سکتا ہے۔ پاکستان سے باہر بیٹھ کر تو یہ ووٹ کا جو شیئر ہے وہ آپ واپس نہیں لے سکتے، آپ صرف باتیں کر سکتے ہیں، آپ سوئٹزرلینڈ کی سیرنگ کریں، یورپ کا ٹور کریں، سب کچھ کریں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے باہر رہ کر نواز شریف یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو یہ ناممکن ہوگا۔ اس لیے چیف آرگنائزر بنا کر مریم کو میدان میں اتارا جائے گا، ریلیاں ہوں گی، کارنر میٹنگز ہوں گی، لیکن وہاں پر بھی ایک چیلنج ہے۔ خان صاحب تو چیلنج ہے ہی ہے نا ان تمام جماعتوں کے لیے، کیونکہ ان کو اب خطرہ یہ بھی بن گیا ہے کہ اگر الیکشن وقت پر ہوں گے، جس طرح کہا جا رہا ہے کہ الیکشن وقت پہ ہی ہوں گے، تو پھر ہم نے اپنا جو ووٹ بینک ہے وہ کیسے واپس لینا ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک توڑا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں توڑا جا سکتا۔ اور اس شخصیت کا نام ہے جی میاں داؤد۔ میاں داؤد پیشے سے وکیل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ایک ٹیلی ویژن چینل سے بھی منسلک ہیں، وہاں پہ پروگرام میں بھی آتے ہیں، اینکر ہیں، کورسپونڈنٹ ہیں، اور سب سے جو انٹرسٹنگ بات ہے نا، یہ لاہور پریس کلب کے ممبر بھی ہیں۔ اب ہمارے جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ ایک مسئلہ ہے، جس شخص نے پاکستان کے اندر فیلڈ رپورٹنگ نہیں کی نا، ہم اسے جرنلسٹ نہیں مانتے۔ جس نے نیوز روم میں کام نہیں کیا، جس نے اخبار کے اندر کام نہیں کیا، جس نے خبر جس کو بنانی نہیں آتی نا، ہم اسے کہتے ہیں یار یہ جرنلسٹ نہیں ہے۔ جس میں کامران شاہد کا نام سب سے ٹاپ پہ ہے، اور میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں جنہیں جو کامران شاہد کو جرنلسٹ نہیں مانتے۔ آپ اینکر تو ہو سکتے ہیں لیکن آپ جرنلسٹ نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں جنہوں نے اپنے جو پیشہ تھا وکالت کا اس کا فائدہ اٹھایا۔ احتشام، بیرسٹر احتشام آپ کے سامنے ہے۔ میں نے بیرسٹر احتشام کو اس وقت دیکھا لاہور ہائی کورٹ کے اندر جب وہ صرف ایک وکیل تھے، لیکن اس کے بعد آپ نے انہیں پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر دیکھا، پروگرام بھی وہ کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی کہے کہ بیرسٹر احتشام صحافی ہے تو وہ صحافی نہیں ہے بھائی، وہ اینکر تو ہو سکتا ہے کیونکہ انہیں خبر بنانی نہیں آتی۔ وہ سوال تو کر لیتے ہیں لیکن خبر کیسے بنانی ہے، خبر نکالنی کیسے ہے، بیٹ رپورٹنگ کیا ہوتی ہے، ورکنگ جرنل، یہ تمام باتیں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے ہماری جو جرنلسٹ کمیونٹی اس کے اندر۔ تو لاہور پریس کلب کا ممبر بھی یہ بھائی بن گیا ہے۔ اور پھر سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ خان صاحب کے نا بہت بڑے ناقد ہیں۔ بول ٹی وی خان صاحب کو بہت سپورٹ کرتا ہے لیکن یہ ناقد ہیں۔ اور اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نوید جو حملہ آور ہے یہ اس کی وکالت کر رہے ہیں۔ پاکستان کی جتنے بھی ٹیلی ویژن سکرینز تھے اس کے اوپر یہ جلوہ گر ہوتے ہیں، اور 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت انہیں ایئر ٹائم دیا گیا۔ پاکستان کی جو ٹیلی ویژن انڈسٹری ہے نا، اس میں 1 گھنٹے کا جو وقت ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ طاقتیں ایسی تھیں جنہوں نے ان کو لانچ کیا، اور ان کے کہنے کے اوپر یہ ٹیلی ویژن سکرینز پر آتے ہیں، اور عمران خان کی بیشنگ انہوں نے شروع کر دی، اور یہاں تک کہہ دیا کہ لانگ مارچ میں جان ڈالنے کے لیے
عمران خان نے یہ سب ڈرامہ کروایا اور ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے. میاں داؤد وہی زبان بول رہے ہیں. بھائی صاحب جو رانا ثناء اللہ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب کوئی ایسی چوٹ نہیں ہے جو 2 ہفتے میں ٹھیک نہ ہو، اور خان صاحب نے 3 مہینے لگا دیے اور خان صاحب کو کچھ نہیں ہوا، اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور اس قسم کی بات جو وہ کی جا رہی ہے. یہ پاکستان میں سیاست کا معیار آ گیا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کل کو کسی اور لیڈر پر ایسا حملہ ہوتا ہے تو آپ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے کیا توقع کریں گے؟ مجھے تو کوئی حیرت نہیں ہوئی. رانا ثناء اللہ یا میاں داؤد جیسے کردار جو کسی کے کہنے پر ٹیلی ویژن سکرینز پر اتنی دیر انہیں ایئر ٹائم دیا جاتا ہے، جو الفاظ ادا کیے گئے مریم کی طرف سے شہید ارشد شریف کے بارے میں، تو اس کے بعد پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ خدا را موت کو یاد رکھے. سب نے اس دنیا سے جانا ہے. یہ وکالتیں جو جھوٹی وکالتیں ہیں دنیا میں رہ جائیں گی. ایک شخص نے حملہ کیا جسے ملزم بھی نہیں کہنا چاہیے، جو مجرم ہے، جو قاتل تھا، وہ آپ کے سامنے موجود ہے، اور اصل قاتل ابھی بھی دندناتے پھر رہے ہیں. آپ انہیں کٹہرے میں لے کر آئیں اور اس طرح جھوٹی وکالت کر کے پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایکسپوز کر رہے ہیں، آپ خود ایکسپوز ہو رہے ہیں. فیورز یہ آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.